अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब ने भी। चांडियो साहब आपका भी शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करते हैं। आज कोरोना को लेके हमने देखा कि पाकिस्तान में जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो ख़ासी हद तक वापस आ रहे हैं। हुकूमत ने ये फ़ैसला किया था, इससे मुतालिक भी बात करेंगे, कुछ ज़िक्र करेंगे अपोजिशन के इत्तेहाद का भी, कराची के मसाइल की बात भी करेंगे। IMF के प्रोग्राम से मुतालिक भी एक ख़बर है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। निज़ामी साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं, ये अपोजिशन में क्या चल रहा है? ईद से पहले तो बहुत ज़्यादा शोर था कि APC होगी और कोई तहरीक भी आएगी, लेकिन अब सब कुछ ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा है। ठंडा तो नहीं, लेकिन जो मौलाना फजल रहमान की नाराज़गी तो पैदा हुई है ना, और उनको ये गिला है कि PMLN और पीपल्स पार्टी ने दोनों ने उनसे मुशावरत नहीं की और वो FATF से मुतल्लिक़ा बिल जो है वो मंजूर हो गए। तो ये नाराज़गी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई APC जो है उसकी तारीख तो ज़रूर दी जाएगी, एजेंडा भी होगा और ये यकीनन ये आशूरा से पहले किया जाएगा। जी चांडियो साहब, ये तो मेरा अंदाज़ा था, आपका क्या अंदाज़ा है, यह ख़बर क्या है? मेरा भी ख्याल है कोई लड़ाई या तसादम नहीं है, वो मुत्तफ़िक हैं, लेकिन इस कानून के मुतालिक वो पार्टी का मौक़िफ़ है, वो और दूसरी पार्टियां जो इस किस्म का फ़िक्र और जहन रखती है, वो तीनों चारों इस बिल के ख़िलाफ़ थी और तीनों चारों ने वोट भी नहीं दिया। लेकिन हमने अपने पार्टी के मशवरे के साथ, पार्टी क़यादत के मशवरे के साथ, मुफ़ाहमत के साथ, हुकूमत से मुफ़ाहमत की बात नहीं थी, पाकिस्तान के मामलात से मुफ़ाहमत थी, पाकिस्तान के बका और उसके जो मामलात हैं अहम, उनसे बका थी। इन्होंने, आप हुकूमत ने इस कानून के तहत, और अभी कानून आने वाला है 1-2 दिन में और भी, उसके ज़रिए एक आमराना अख्तियारात हासिल करना चाहा था और एक तरीक़ेकार ऐसा बनाना चाहा, लेकिन पीपल्स पार्टी ने और फिर दूसरी नून लीग ने भी, लेकिन अहम रोल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा कि उन्होंने अपनी तरमीमें उस कानून में शामिल करवाई, जिससे वो फिर बहुत सारा जो कानून था वो तब्दील भी हुआ, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो दूर हुए और अवामी हुकूक़ को, इंसानी हुकूक़ को महफूज बनाने की यकीन दहानी पर हमने शिरकत की। अच्छा, ये बताइए कि ये APC के बारे में कुछ बामी मैं समझता हूँ क्रेडिबिलिटी गैप तो यकीनन है कि मसलन चौधरी मंजूर अहमद ने बयान दिया है कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने ही अंदाज से चलते हैं और वो कोई सीरियस नहीं लगते APC बुलाने के बारे में। तो इसके एक तो हुआ ना आपका मसला JOF का पैदा हुआ, फिर पीपल्स पार्टी और PMLN में भी कोई एतमाद का फुकदान नज़र आता है। नहीं, हमारी तरफ से नहीं है, मेरी क़यादत की तरफ से भी नहीं है, लेकिन हम जितने भी पीपल्स पार्टी कारकुनान हैं या ज़िम्मेदारान हैं, वो क़यादत के सामने ये मसला रखते ज़रूर है कि हम हर हाल में एक अच्छाई की तरफ कदम बढ़ाते चले जाएं और समझें कि मुफ़ाहमत पैदा हो कौमी मामलात पे, जबकि सामने वाले हमारे दोस्त को परवाह ही ना हो, एहसास ही ना हो। जैसे हुकूमत है, हम हुकूमत के मामले की बात नहीं करते, लेकिन अवामी मसाइल पर, मुल्क की सालमत के मामले पर, पाकिस्तान के कौमी इदारों के इज़्ज़त वक़ार के खातिर हम तो 2 कदम आगे चले जाएं, 2 कदम पीछे चले जाएं, लेकिन ये हमारी मजाक उड़ाएं। ऐसे आप की बात है। हमारी ये ख्वाहिश थी कि जैसे शहबाज शरीफ साहब कायदे हज़्ब इख्तिलाफ बने तो वो किरदार अदा करते जो कायदे हज़्ब इख्तिलाफ का होना चाहिए, लेकिन ये बड़ी पार्टियां हैं और एक जमहूरी रास्ते पर है, तो इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हमारे बीच में कोई बहुत बड़ा फ़िक्र का या सोच की कोई खलीज है। तो ये उम्मीद रखनी चाहिए चांडियो साहब के APC बर वक्त हो जाएगी और मौलाना के साथ आपकी हम आगे भी हो जाएगी और कोई मामलात जो हैं वो इत्तेफाक राय से आगे चलेंगे। देखिए, मौलाना साहब के लिए मेरी क़यादत के पास, हम कारकुनों के पास जो करीब हैं, पार्टी में हैं, उन सब के जहन में और दिल में मौलाना साहब के लिए एक बहुत बड़ी इज़्ज़त और एहतराम है। आपको पता है आसिफ साहब उनका बहुत ख्याल करते हैं, बहुत उनकी इज़्ज़त करते हैं। अभी भी इन दिनों में भी
مولانا صاحب گئے ہیں تو ایک دو بار ان کی ملاقات ہوئی تو ہمارے چیئرمین بلاول صاحب بھی، آصف صاحب بھی ان کا خیال بھی کرتے ہیں، اور مولانا صاحب بھی سیاسی ان کا اپنا طریقہ کار ہے، لیکن وہ ذاتی حوالے سے یا ان کی جو بیچ میں جو مفاہمت ہے اس حوالے سے بھی کبھی ان کا رویہ غلط نہیں رہا. لیکن لانگ مارچ انہوں نے شروع کی، وہاں بھی کچھ تحفظات ہو گئے، ان کا اپنا ایک طریقہ کار تھا جس کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں معاملہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. جی اچھا چانڈیو صاحب، آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ عزت احترام ہے، یہ سب باتیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ تحریک چلتی ہے یا اے پی سی ہوتی ہے، اس میں بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب کے رویے سے تو نہیں لگ رہا کہ وہ اپوزیشن کی کسی بھی موومنٹ کو لیڈ کریں گے، تو کیا پیپلز پارٹی لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے؟ میں سمجھتا ہوں اگر اے پی سی نے فیصلہ کیا اور متفقہ کوئی فیصلہ کیا یا پارٹیوں نے کوئی ایسا اسٹینڈ لیا تو پیپلز پارٹی کسی بھی مصلحت کی تحت اسے پیچھے بھی نہیں ہٹے گی اور کسی آزمائش سے گھبراتی بھی نہیں ہے. جی چانڈیو صاحب، یہ شیخ رشید صاحب کو بڑی خوشی ہے، وہ کہتے ہیں جی اس حکومت کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس سے اس قسم کی ڈیوائیڈڈ اپوزیشن ملی ہے، تو آپ ان کے اس تجزیے سے اتفاق کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے الفاظ تھوڑے مختلف ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کی بدنصیبی ہے، انتہائی یہ پاکستان کی تاریخ کی بدنصیب ترین حکومت ہے، جس کو قومی معاملات پہ، قومی بقا، اداروں کی عزت و وقار کے معاملے پہ اتنی کوپریٹو ہو اور اتنی مفاہمت کا انداز اپنائے ہوئے ہو اور ہر اہم قانون پر وہ ساتھ چلنے کو تیار ہوں اور حکومت تصادم کا راستہ اختیار کیے ہو، تو میرا خیال یہ حکومت کی بدنصیبی ہے، خوش نصیبی تو نہیں کہیں گے. پاکستان کے لیے بھی کوئی اچھی بات نہیں. دیکھیں نا، میں 2-3 قوانین کا حوالہ دے سکتا ہوں لیکن اس وقت مناسب نہیں سمجھ رہا. جو ہم سمجھے، پیپلز پارٹی سمجھی، لاکھ تحفظات کے باوجود بھی ہم نے ایک باوقار ادارے کو باوقار رہنے دیا، متنازع بنانے کی کوشش نہیں کی. ابھی 3 دن پہلے جو قانون پاس ہوا آپ نے دیکھا، وزیر خارجہ ہمارے کتنے نقاد تنقید کرتے ہیں ہم پر، لیکن اس دن کھڑے ہو کر کہا کہ میں پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا شکر گزار ہوں، انہوں نے پاکستان کی خاطر ہمارا ساتھ دیا ہے. تو پاکستان کی خاطر ہم تو ساتھ دیتے ہیں. اب حکمرانوں کو پاکستان کا کتنا پاس ہے، عوامی مشکلات کو حل کرنے کا کتنی سوچ ہے، وہ تو وہی جانتے ہیں، عوام فیصلہ کرے گا وقت آنے پر. چانڈی صاحب، ایک مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے ان پر زیادہ ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ایک مذہبی جماعت ہے اور چندے اور یہ جو باہر سے پیسے آتے ہیں اس کے اوپر ان کی ڈپینڈنسی بھی رہی ہے کم از کم ماضی میں. تو آپ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں مین اسٹریم پارٹی ہیں. اب تو وہ جو پرانی باتیں اور تھیں، اب تو میاں نواز شریف کی پارٹی بھی بڑی لبرل کہلانے میں فخر محسوس کرتی ہے. اور ستم ظریف یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک انتہائی دائیں بازو کی لائن لے لی، جس سے وہ سارا کچھ ہی تبدیل کرنا چاہتے ہیں مذہب کے نام پر. میں زیادہ نہیں بات کر سکتا. پرویز الہی صاحب سینئر سیاستدان ہیں، اس وقت اہم عزت و منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ان پر. لیکن ایک بات طے ہے، آپ سے بھی کوئی چھپی بات نہیں ہے، میں بھی سیاسی کارکن ہوں اس ملک کا، میں بھی جانتا ہوں کون سا ان کا بازو کون سا ہے. وہ دایاں بازو بایاں بازو، میرا خیال ہے کاف لیگ کا کوئی دائیں بائیں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا جو اس وقت بازو سامنے آئے گا اس کا ساتھ ہے. مشرف کے ساتھ تھے، کون سا بازو تھا؟ وہ دایاں تھا یا بایاں تھا؟ کوئی بازو کی سیاست نہیں ہے، ان کی اپنے بازو کی سیاست ہے. ان کو بازو کون سا سوٹ کرتا ہے وہ اسی وقت اسی کی بات کریں گے. اچھا چانڈیو صاحب، آج زرداری صاحب پیش ہوئے، انہوں نے ویڈیو لنک پہ انہوں نے کہا کہ مجھے 18ویں ترمیم لانے کی بنا پر میرے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے. تو یہ جو کیسز ہیں، یہ ان کا کیا تعلق ہے 18ویں ترمیم سے؟ دیکھیں، 18ویں ترمیم سے بڑے تعلق ان کے اثر ان کا ہے، تعلق ہے اس معاملات کا. 18ویں ترمیم جس انداز سے ہوئی ہے، انہوں نے جو ان کو حکمرانوں کو جو آزادی تھی
صوبوں کے فنڈز استعمال کرنے کی اور چیزیں بھی کرنے کی ان میں رکاوٹ ہے. اور اس ترمیم کے ختم کرنے میں رکاوٹ سب سے بڑی اکیلی اور سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے انہوں نے صوبے کی بات کی, سندھ کی, وہ صحیح کی ہے. یہ تو پھر یادیں دہرا رہے ہیں, جنرل ضیاء والی یادیں کروا رہے ہیں. نظامی صاحب ضیاء کے زمانے میں بھٹو صاحب کے کیس کے دوران کہا گیا کہ آپ کا اس صوبے سے تعلق ہے جہاں میرا کوئی دوست نہیں ہے. یہ الفاظ ہیں مولوی مشتاق صاحب کے اپنی کورٹ میں. اس قسم کی فضا کوئی پاکستان کی اتحاد کے لیے, بہتری کے لیے, اچھے مستقبل کے لیے کوئی اچھے تو نہیں ہے. اگر اب بھی وہی تاثر دیا جائے علاقائی کا تو میرا خیال ہے یہ اچھا نہیں ہے. ہاں, پیپلز پارٹی اپنے آخری دن تک بھی ایسی صوبائیت کی بات نہیں کرے گی, کوشش کرے گی کہ وفاقیت کامیاب جائے, کوشش کرے گی کہ وفاقی سوچ پروان چڑھے. ہم وفاقی سیاست کرتے ہیں. ہم کسی بھی نقصان کے, انتہائی نقصان کے وقت بھی ہم نے صوبے کی بات نہیں, صوبائیت کی بات نہیں کی. صوبے کی کریں گے, صوبہ ہمارا معاملہ ہے, صوبائیت کی بات نہیں کریں گے. آپ دیکھیں بھٹو صاحب کے قتل کے وقت ہم نے بات نہیں کی صوبائیت کی. بی بی کا معاملہ ہوا, کچھ لوگوں نے وہاں کیا, یہ محترم آصف اقداری صاحب تھے, انہوں نے صوبائیت کی بات ہونے نہیں دی. نقصان کے اوپر بی بی کی شہادت پہ بھی کھڑے ہو کر انہوں نے پاکستان کی سیاست کی اور وفاقیت کی بات کی ہے. تو آصف صاحب جب دکھ کرتے ہیں تو ان کا دکھ واجب ہے, اور پاکستان کے خیر خواہوں کو, پاکستان کی سلامتی کے ذمہ داروں کو اس دکھ کا مداوع کرنا چاہیے. اب یہ آج جو کیس ہوا ہے ویڈیو لنک پہ, آپ کے زرداری صاحب کے وکیل فاروق نائک تو تھے ہی نہیں, اور ان کی عدم موجودگی میں وہ سپریم کورٹ میں مصروف تھے. یہ فرد جرم عائد کر دی, اور جج صاحب نے آصف زرداری صاحب کے اس تعویل کو کہ جب تک ان کے وکیل نہ ہوں فرد جرم عائد نہیں کر سکتی, رد کر دیا. اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب 22 میرے خیال میں جی تو کہہ لیں آپ لوگ. جی نہیں, آپ کی بات. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب اگلی پیشی میں شاید 1 ستمبر کو ہے غالباً, کہ وہ جج صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا کہ وہ گواہ پیش ہوں گے. یہ گواہ وعدہ معاف گواہ ہوں گے یا گواہ ہوں گے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا بقول جج صاحب؟ اگر ایسی بات ہے وہ درست کہہ رہے ہیں. اللہ کرے ایسا ہو جو ان کے گواہ سے ہو, تو پھر قانون کی تو پورا جو پویواری کرے نا, جو قانون کی ذمہ داریاں وہ پوری کرے نا, قانون کے تقاضے پورے کرے نا. ایسی حجت تو نہ موقع دے کسی کو کہ اگر جب وکیل نہیں تھا تو آپ نے کیسے یہ کیا. آپ دیکھیں دنیا کے وکیل انہوں نے بلائے بھٹو صاحب کیس میں, کیا ہوا آج تک اس کیس کی اپنی پاکستان کے چیف جسٹس اور پاکستان کے پنجاب ہائی کورٹ کا کیس ہے, اس کے فیصلے پر اپنے ملک میں عمل نہیں ہوتا. بی بی کو سزا دی گئی ہے, وہ جسٹس صاحب جو تھے وہ چلے گئے, جسٹس کریم صاحب, ان کا ابھی بھی یہ کہتے ہیں اگر آپ نے قانون کی تقاضائیں پوری کی ہیں پھر تو آپ حق جانب ہے کہنے میں, لیکن اگر آپ نے کسی اسٹیج پر قانون کے تقاضے پورے کیے تو یہ کہنا آپ کا کوئی نہیں مانے گا کہ وہ آ گئے تھے اور دودھ کا دودھ پانی کا پر, ایسا نہیں ہوگا. وہ سارا معاملہ مصنوعی لگے گا. چانڈیو صاحب, سپریم کورٹ میں ایک اور کیس کی سماعت ہوئی. اس موقع پہ چیف جسٹس نے کہا کہ سندھ حکومت اور کراچی کی مقامی حکومت کی عوام کے ساتھ دشمنی لگتی ہے, اور معاملہ یہ تھا کہ بل بورڈز جو کراچی میں لگے ہیں وہ راہ چلتے ہوئے شہریوں پہ گرے, اس سے شہری زخمی بھی ہوئے. مسائل کا انبار ہے کراچی میں, اور پیپلز پارٹی پہ جو الزام لگتا ہے کہ کراچی آپ کو مینڈیٹ نہیں دیتا, اس لیے کراچی کو پیپلز پارٹی نے, آپ کی حکومت نے نظر انداز کیا ہوا ہے. آخر یہ کراچی کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ میں بڑا محتاط ہو کر بات کرتا ہوں اس کراچی کے ایشو پر. یہ جان بوجھ کے ایک فضا قائم کی جا رہی ہے کراچی میں. پہلی بات تو جو بھی فیصلہ دیں, جو بھی اس پہ رائے زنی کریں, وہ ذہن میں رکھیں کراچی سندھ کا حصہ ہے, کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے, کراچی سندھ کا دل ہے. کراچی کو اور سندھ کو الگ کر کے بات کرنے کا یہ جو رواج ڈالا جا رہا ہے, میں اس سے ڈرتا ہوں. اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں, یہ کراچی کے جو مقامی معاملات ہیں
کتنے سالوں سے ہمارے اختیار میں نہیں تھے. سب کے سب جن کے اختیار میں تھے آج وہ تنقید کر رہے ہیں. پانی کا معاملہ کوئی کل کا ہے؟ کراچی کے کچرے کا معاملہ کوئی کل کا ہے؟ کراچی کے ساتھ یہ مقامی حکومتوں کے جو پریشانیاں ہیں یہ کوئی کل کی ہیں؟ یہ اس حکومت کی ہیں. سالہ سال جن کے پاس ہیں آج وہ بھی الزام لگا رہے ہیں. اور ہمارے محترم و مکرم اداروں کو ذرا یہ بھی دیکھنا چاہیے. بلا شبہ اس وقت جس وقت ہم بات کر رہے ہیں جس کے ہاتھ میں اختیار ہوگا اس پہ بات ہوگی، لیکن اس کا پس منظر تو دیکھا جاتا ہے. ایسے آپ پس منظر کو بھول کے آج کے دن کا بنیاد بنا کر اگر آپ کسی پارٹی پر تنقید کریں گے تو وہ انصاف پر مبنی بات نہیں بنے گی. اور جن لوگوں سے آپ معاملہ طے کرنا چاہیں گے سندھ کے لوگوں سے، وہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے کہ یہ بھی سازش ہے، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. سندھ کی حکومت سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کراچی میں آواز بلند کرنا کہ بھائی کراچی کے منتخب نمائندے اور ہیں، باہر سے سندھ سے آتے، سندھ کیا مطلب؟ کراچی سندھ کا شہر ہے، کیوں نہیں صوبے کے دوسرے شہروں سے لوگ کراچی کو آئیں گے؟ ایک مخصوص علاقے کوئی اجازت ہے کراچی میں سیاست کرنے کی؟ اور پھر وفاقی وزراء ان کی حمایت کریں، وفاقی وزراء ان کی فضا ایسی قائم کرائیں. میرے خیال میں پی ٹی آئی کی سرکار بھی اسی راستے پہ چلنے کے لیے جس پہ ایم کیو ایم ہے. وہ چاہتے ہیں ایم کیو ایم کی جو بکھری ہوئی طاقت ہے وہ خود استعمال کرے، اس لیے ساری باتیں پیدا کی جا رہی ہیں. ویسے حقیقت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں میں یہ کہتا ہوں جتنا عرصہ پیپلز پارٹی نے مقامی حکومتوں کا انتظام سنبھالا ہے مسائل کا، آپ دیکھیں کتنی بہتری ہے، کتنے تھوڑے سے عرصے میں وہ مسائل حل ہوئے ہیں. وہ اتنے سالوں سے ان کے پاس تھا، پانی کا مسئلہ حل نہیں کر سکے، کچرے کا مسئلہ حل نہیں کر سکے، مقامی اداروں میں ملازموں کی بھرمار کر دی، اور پھر کہتے پیسے نہیں ہیں. یہ اربوں خربوں روپے تو آپ اپنے ملازمین کو، اپنے مخصوص لوگوں کو تقسیم کیے ملازمتوں کے نام پر. بہت سارے مسائل ہیں، لیکن کوئی انصاف سے بات کرے نا. نظامی صاحب میرے بھائی صاحب، میں یہ کہتا ہوں اگر آپ انصاف پر کھڑے ہو کر پیپلز پارٹی پہ تنقید کریں گے تو ہم سب اس کی تسلیم بھی کریں گے اور اس کا مداوع کرنے کی بات بھی کریں گے. اچھا، یہ وسیم اختر صاحب جو ہیں یہ کہتے ہیں جی میئر جو ہیں کہ ان کو تو کوئی کام کرنے کا موقع دیا جاتا، ان کے پاس اختیار نہیں ہے کوئی. تو آج چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ کا اختیار نہیں ہے تو آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ واقعی آپ نے صحیح بات کی ہے جی. سندھ حکومت نے ان کو اتنا بے دستفا کیا ہوا ہے کہ کچھ کر نہیں پاتے. نظامی صاحب آپ بھی میرے بڑے بھائیوں بزرگوں کی طرح، بھلا کچرا اٹھانے کے لیے کون سی آئین میں ترمیم کرنی پڑتی ہے؟ اور یہ صفائی کرنے والے لوگوں کو بھرتیاں کروا کے بے پناہ ان کی فوج شامل کر کے اس کے لیے کون سا اختیار چاہیے؟ کیا اختیار؟ اس کے لیے بھی کوئی ترمیم پیش کرنی ہوگی. کراچی شہر کی صفائی کے لیے جو اختیار چاہیے مقامی اداروں کو وہ تو ہے، سالہ سال سے وہ چل رہا ہے. ایم کیو ایم سے پہلے یہ صفائیاں بھی ہو رہی تھی، یہ معاملات بھی. جب سے ایم کیو ایم نے، جب بھی ایم کیو ایم آتی ہے ہمارے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ، مقامی حکومت کا ادارہ خود لے لیتی. کیا مسئلہ ہے؟ حکومت کا وہ مقامی ادارہ بھی خود لیں گے اور مسئلہ بھی کبھی کوئی حل نہیں ہوگا. اور تنقید صوبائی حکومت میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ بارش ہوتی ہے تو یہ گٹروں میں سے پتھر کہاں سے نکلتے ہیں، یہ بوریاں بھر کر کہاں سے آتی ہیں. اب بدقسمتی سے میں بہت ساری بات کہنا بھی چاہتا ہوں، جان بوجھ کے یہ جو فضا قائم کی جاتی ہے پیپلز پارٹی پہ تنقید کی، یہ پیپلز پارٹی پہ تنقید نہیں ہے. یہ جان بوجھ کے یہاں مقامی اور غیر مقامی کا معاملہ پیدا کرنا چاہتے. یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں وفاقیت کو فروغ دینا چاہیے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس وقت ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کسی طریقے سے کراچی پہ حاوی ہو کے قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے یہ اس معاملے کو اتنا ریک اپ کیا جا رہا ہے. اب ایل ڈی ایم اے جو ہے وہ اس کو بڑے اہتمام سے کراچی صاف کرنے کے لیے بھیجا گیا، لیکن کل پھر بہت سارے لوگ ہلاک ہو گئے کیونکہ بارش بھی بہت زیادہ ہوئی. تو یہ سارا اگر نظامی صاحب جی نظامی صاحب، لاہور سارا ڈوب رہا ہے، اس کا کیوں ایشو نہیں اٹھاتے؟ لاہور سارا ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، اس کا ایشو کیوں نہیں اٹھاتے؟ اسلام آباد جیسے جدید شہر میں کئی آبادیاں پانی پینے کے پانی سے محروم ہیں، اس کا مسئلہ کیوں نہیں اٹھایا جاتا؟ پنجاب میں سالہ سال امن امان کا مسئلہ ہے، وہاں کیوں نہیں اٹھایا جاتا؟ اتنی بیکار حکمرانی جتنی اب پنجاب میں کبھی نہیں تھی، وہاں کیوں نہیں اٹھایا جاتا؟
جان بوجھ کے ایک فضا بنا کر آپ نشانہ بنانا چاہ رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کے خیر خواہ لوگ اس معاملے کو سمجھ رہے ہیں. باقی جن کا مفاد یہ ہے ان کا پاکستان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. پاکستان کو نقصان ہو فائدہ ہو, وفاقیت کو نقصان ہو فائدہ, ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ تو ایک اسکیم پر عمل کر رہے ہیں. اللہ ان کی ملک دشمن اسکیم کو ناکام کرے اچھا گا. چانڈی صاحب ایک اور چیز جو ہے کہ وفاق کے لیول پہ بھی اور سندھ کے لیول پہ بھی اس قسم کی دھمکیاں دی گئی ہیں کہ ہم گورنر رول لگا دیں گے. ابھی آپ نے پہلے ذکر کیا کہ پیپلز پارٹی نے قومی سیاست کی ہے. مجھے وہی وقت یاد ہے جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تھیں تو زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ بھی لگایا تھا. تو آج کی صورتحال میں یہ اگر یہ گورنر رول کیا یہ واقعی آپشن اور اس کو ہٹا پائے گئے اگر یہ انہوں نے اس طرف کی کوشش کی؟ مجھے تو یاد ہے جب بھٹو صاحب شہید ہوئے, ہم پہلی برسی پہ بھی گئے, چہلم پہ بھی گئے, وہاں نعرے کیا لگے. مجھے یاد ہے جب شاہ نواز شہید کا جنازہ آیا تو کیا نعرہ لگا. لیکن بی بی اس زمانے میں دروازے پہ کھڑی ہو گئی اندر 70 کلومیٹر سے, اور وہاں سے بیٹھ کر بات کی انہوں نے کہ نہیں میں سب پاکستان کے بھائی میرے بھائی ہیں, میں اکیلی نہیں ہوں, میں پاکستان کے خلاف بات نہیں کرنے دوں گی. انہوں نے دکھ میں افسوس کے زمانے میں بھی پاکستان کی سالمیت کی بات کی. پھر بلا آصر صاحب بی بی کا جنازہ تھا لیکن انہوں نے اس بپرے ہجوم کو وہ بات کی نہیں, یہ بات نعرے ہمارے نہیں ہیں, ہمارے نعرے پاکستان کے ہیں. ابھی بھی یہ ہے, ابھی بھی یہ جان بوجھ کے ادھر فضا کو لے کے جانا چاہتے, لیکن ہم نہیں چاہتے. ہم وفاق کی سیاست کرتے ہیں, ہم نہیں چاہیں گے کوئی ایسی بات بنے. لیکن کر کون رہا ہے یہ باتیں؟ وفاقی وزراء. افسوس کی بات نہیں ہے, 2 وفاقی وزراء آتے ہیں وہاں, وہی آ کر کہتے ہیں وہ ایسی فضا بنا رہے صوبائیت کے حمایت میں کہ تاکہ اختلاف پیدا ہو, سندھ کے لوگ سوچیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ وفاقی وزراء کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے پھر دوہرا رہا ہوں, پی ٹی آئی ایم کیو ایم کی کوئی جو طاقت ہے وہ خود استعمال کرنا چاہتی ہے, لیکن جو لوگ یہ استعمال کی حمایت کر رہے ہیں وہ نقصان ہے. وہ پاکستان میں وفاقی سیاست کو نقصان پہنچے گا. آپ دیکھ لیجئے گا. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں بغیر کسی خوف کے کہہ رہا ہوں. یہ سیاست پی ٹی آئی کی پرو پاکستان سیاست نہیں. ٹھیک, بہت شکریہ مولا بخش چانڈیو صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر کریں گے پی ٹی آئی کی سیاست کا, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سیاست کا, اور اپوزیشن کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کا نتیجہ کچھ نکلے گا یا ابھی تک بات نہیں ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, چانڈیو صاحب بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ بظاہر ایک سیاسی رنگ تو دے رہے تھے, بات کو سیاسی بات بھی کر رہے تھے, لیکن آج جو عدالت نے کہا ہے کہ سندھ حکومت اور یا کراچی کے مقامی حکومت کی دشمنی لگتی ہے کراچی کے رہنے والوں سے. 12 سال پیپلز پارٹی کی حکومت کو ہو گئے. ایم کیو ایم بھی بارہا پچھلی 3 دہائیوں سے اس شہر پہ اقتدار کر رہی ہے, عروج بھی رہا, زوال بھی رہا. یہ کب تک کراچی والوں کے مسائل اس سیاست کی بھینٹ چڑھتے رہیں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ خالی حکومت کو مورود الزام ٹھہرانا اس میں ٹھیک نہیں ہے, اگرچہ حکومت کی کلیدی ذمہ داری ہے کہ وہ مسائل کا حل کرے. لیکن کراچی میں ہوتا یہ ہے کہ جولائی اگست کے مہینے میں 2-3 اس قسم کی بارشیں ہوتی ہیں جو سب کچھ تباہ کر دیتی ہیں, اور اتنی شدت سے بارش ہوتی ہے. اب یہاں این ڈی اے میں کوئی بلایا گیا, لیکن اس کے بعد اگلے روز ہی یعنی پچھلے 2 روز میں میرے خیال 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں کراچی میں. ایک یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ ہے کیونکہ سارے سال بارش نہیں ہوتی, پاپولیشن کا پلاننگ وہ کیا کہنا چاہیے پریشر بہت زیادہ ہے کراچی پہ. تقریباً 2 کروڑ کی آبادی ہے اور کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑی گئی جہاں پہ مکان تعمیر نہیں کیے گئے. حتیٰ کہ جو نالے ہیں وہ گند کے ڈمپنگ گراؤنڈ بن گئے ہیں, یا ادھر بھی ناجائز تجاوزات موجود ہیں جس سے نکاسی آب نہیں ہوتا. اب اس کے لیے بڑی کلیئرلی شارٹ ٹرم کے علاوہ میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم پلاننگ چاہیے.
کراچی کے ماسٹر پلان کے لیے پیسے چاہیے اور کنسنسس چاہیے. اب یہ میں نے جو جتنے بھی آپ کو شرائط گنوائی ہیں اس میں سے سب کا فقدان ہے. جی جی مثلاً یہ ہے کہ جو بلدیہ ہے اس کے سربراہ کہتے ہیں میئر صاحب جو ہیں کہ جی میرے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے. آج چیف جسٹس نے کہا پھر آپ چمٹے کیوں ہوئے اس عہدے کے ساتھ. ایم کیو ایم کا جو ماضی کا ریکارڈ ہے کراچی کے حوالے سے جی جی وہ کوئی درخشاں نہیں ہے. سوائے لوٹ مار کے انہوں نے کراچی کے انفراسٹرکچر پہ کچھ نہیں لگایا. اب آ جائیں آپ پیپلز پارٹی کی طرف. پیپلز پارٹی سندھ میں اپنی کانسٹیٹوئنسی کی طرف دیکھتی ہے کہ ان کو یہاں سے تو کوئی ان کے لوگ الیکٹ نہیں ہوئے نیشنل اسمبلی میں, اور جو نیشنل اسمبلی ہے جی بالکل ایسے ہے. جو ارکان ہے قومی اسمبلی جس میں بہت سارے وزیر بھی ہیں, وہ بس کراچی ان کو میں سندھ کی حکومت مسلسل کھٹک رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں اب جب بھی الیکشن ہو وہ تھرو میڈیا کیمپین اور تھرو اپنے بندوں کے کیمپین کراچی پہ قبضہ کر. اچھا نظامی صاحب, یہ بات جو آپ کر رہے ہیں, آپ نے ایم کیو ایم کی بات کی ہے, پیپلز پارٹی کی بات کی ہے, پی ٹی آئی کی بات کی ہے. ایم کیو ایم نے بھی کراچی کے ساتھ جو کیا وہ سب کے سامنے ہے. پیپلز پارٹی کو بھی 12 سال ہو گئے حکومت کرتے ہوئے. پی ٹی آئی کو تو ووٹ اس لیے ملا تھا کہ وہ کراچی کے عوام کی جان چھڑوائیں گے ان مسائل سے. اب یہ جو تکون ہے, اس تکون میں پی ٹی آئی ایڈ تو ہو گئی ہے لیکن ساتھ ہی مسائل بھی بڑے ہیں. اب ذرا آپ سمجھتے ہیں یہ مسئلہ, یہ معاملہ سیاست سے بالائے طاق ہو کے حل ہوگا, یا اس میں ساتھ ساتھ سیاست بھی چمکے گی اور یہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے, یا کوئی اور تیسرا آپشن ہے یہاں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جب تک اخلاص نہیں ہوگا ان سب پارٹیز کا یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. اب دیکھیں نا, جب شاید کچھ لوگوں کو مناسب نہ لگے میری یہ بات, جب ستمبر 2013 میں کراچی کی روشنیاں بالکل باندھ پڑ چکی ہوئی تھیں, لوٹ مار کا بازار گرم تھا, بلدیہ ٹاؤن والا واقعہ ہو چکا ہوا تھا, لا اینڈ آرڈر اتنا تھا کہ آپ کسی ٹریفک لائٹ پہ کھڑے ہوں تو آپ کا فون سنیچ ہو جاتا تھا, زندگی کی وہ قیمت نہیں تھی. تو پرائم منسٹر اس وقت کے جو میاں نواز شریف تھے, انہوں نے ایک اسٹیک ہولڈرز کا اجلاس بلایا جس میں انہوں نے قائم علی شاہ کو بھی عزت دی, ان کو بلایا, ڈی جی رینجرز تھے, کور کمانڈر تھے میرے خیال سے اس میٹنگ میں, الگ تھے, اور ایک کراچی کا کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا ایک ماسٹر پلان بنایا گیا اور وہ کامیاب رہا اور بہت کم عرصے میں کامیاب ہوا. وہاں سے ایم کیو ایم کی کمر ٹوٹ گئی, وہاں سے بھتہ بھاگ گیا. یہ نہیں کہ دودھ کی نہریں مانی شروع کی, لیکن کراچی کی صورتحال میں کوالٹیٹیو تبدیلی آئی. اب یہاں بھی اسی قسم کی ایک ضرورت ہے تعاون کی, لیکن وہ تاریخ ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. پرابلم یہ ہے کہ ہر چیز میں جو پی ایم ایل پی جو پی ٹی آئی کے وزراء ہیں خاص طور پہ وہ سیاست کرتے ہیں. اب علی زیدی صاحب پچھلے سال تو وہ میدان میں آ گئے اور انہوں نے خود ہی صفائیاں شروع کرا دیں, اور ایک اور بڑا خطرہ مسئلہ کھڑا کر دیا کہ وہ سرا گاندھا جو سڑکوں پہ آ گیا. اس سال یہ علی زیدی صاحب کہ نظر ہی نہیں آیا, غائب ہے بالکل. کبھی کبھی وہ فیصل واٹا صاحب بھی اپنی گلاک پستول اور موٹر سائیکل پہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. اب یہ جو فردوس نقوی صاحب ہیں, یہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے غالباً, یہ جی بالکل, ان کو یہ بھی سیاست کر رہے ہیں. بھائی آپ ٹھنڈی کر کھائیں, صبر کریں, آپ ہی کو کریڈٹ ملے گا. ٹھیک ہے نظامی صاحب, ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم جو پہلے بات کر رہے تھے اپوزیشن میں کیا چل رہا ہے. شہباز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے معافی بھی مانگ چکے ہیں, لیکن کیا مولانا کے لیے شہباز شریف صاحب کی معافی قابل قبول ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, مولانا فضل الرحمان جب سے یہ حکومت آئی ہے اس وقت سے لے کے ایک مزاحمت کی علامت رہے ہیں اپوزیشن کی جانب سے. تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ آخری بار بھی ان کو جھنڈی ہوئی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کروا دی. اب بھی جو قانون سازی تھی اس معاملے پہ ان سے مشاورت نہیں کی گئی. اب شہباز شریف صاحب نے معافی مانگی ہے.
مولانا صاحب معاف کر دیں گے شہباز شریف صاحب کو؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، یہ معافی تلافی کا معاملہ نہیں ہے. یہ بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اہداف جو ہیں کسی حد تک ملتے جلتے ہیں، کہ وہ عمران خان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا وہ بھی نہیں ایسے نہیں چاہتے کہ سڑکوں پہ لا کے کیا جائے، بلکہ پریشر بلڈ کیا جائے کہ الیکشن دوبارہ ہو جائے یا ان ہاؤس چینج کو ہو جائے. مولانا جو ہیں وہ پہلے بھی یہ بات تھی، اب بھی یہ بات ہے کہ جو کھلانا مجھے نہیں ملتا اس کھلانے کو توڑ دو. اب ان کے ایک بھائی جان ہے شاید سینٹ میں، ایک ایم این اے ہیں ان کے، تو وہ ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے سسٹم میں کوئی. عطاء الرحمان صاحب ہیں، سینیٹر ہیں. ہاں جی، کوئی سٹیک نہیں ہے مولانا فضل الرحمان کا. مولانا فضل الرحمان تو چاہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں جس رزق سے نہ آتی ہو وہ کوتاہی والی بات ہے، پرواز میں کوتاہی، پرواز میں کوتاہی نہیں ہے. اے طاہر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. صرف کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے رزق نہ ملے الٹا کر لینا آپ اس کو. اب مولانا کا رزق بند ہے. جی وہ کشمیر کمیٹی کے سربراہ رہے ہیں ان کے، اب آپ نے ان کی پرواز بھی جو ہے وہ بھی نیچے کر دی ہے، رزق بھی نہیں آ رہا. تو مولانا صاحب کے اہداف بالکل مختلف ہیں. جہاں تک ایف اے ٹی ایف کا تعلق ہے، یہ ایف اے ٹی ایف جو ہے یہ دیکھنا، یہ کوئی محض اتفاق تو نہیں ہے نا کہ جماعت اسلامی دیگر مذہبی جماعتوں اور مولانا اس کی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو اس کو کیا کہتے ہیں رزق حلال سمجھتے ہیں نا. پھر رزق کا نام لے رہا ہوں کہ جو پیسے باہر سے آتے ہیں جی ان کے مدرسوں کے لیے آتے ہیں یا ان کے اپنے لیے آتے ہیں، اگر وہ ٹوٹی بند ہو جائے قانونی طور پہ تو ان کا تو دھڑن تختہ ہو جائے گا. اب شہباز شریف اور بلاول صاحب کا ایک مختلف پوائنٹ آف ویو ہے. ایک تو ہے کہ پی ایم ایل این اوور دا ایئرز نسبتاً لبرل جماعت بن چکی ہے. پیپلز پارٹی کا تو سٹینڈ ہی ہمیشہ سے یہ رہا ہے. وہ ان کے ہدف میں یہ ہے کہ انہوں نے اگر جس وقت ماضی کی فوجی کی قیادتیں جنرل ضیاء الحق اور مشرف خود یہ اس قسم کے جو عناصر تھے ان کو پالتے تھے، ٹھیک ہے نا جی. اب یہ چیز جو ہے یہ کوئی بھی پاکستانی جو ہے انکلوڈنگ ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ پاکستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیتی. اور یہ جو سارا ہی کلچر ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مولانا دہشت گرد ہے، بالکل یقیناً نہیں ایسی بات، لیکن وہ جو ایک جہادی عنصر ہے ان کی پارٹی کا ایک نظریے کا بنیادی جز ہے. یہ مدرسے جو ہیں کیسے چلتے ہیں. اب مصیبت یہ ہے، میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں کوئی تھوڑی بہت اگر چپخلش ہے تو ظاہر ہے ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن اگر کوئی بامقصد تحریک چلانی ہے تو ان کے پاس مین پاور نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا سندھ میں پنجاب میں تو کئی آپ کو دہائی سے زیادہ سے صفایا ہو چکا ہوا، تو اس لیے پی ایم ایل این کی ضرورت ہے ان کو، اور سیاسی ضرورت بھی ہے. اور اس کے علاوہ لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ پی ایم ایل این نظامی صاحب آپ سمجھتے ہیں پی ایم ایل این کے کارکن یہ صحبتیں ہیں، یہ جو مزاحمت یا تحریک اور یہ برداشت کر لیں گے؟ جب میاں نواز شریف واپس آ رہے تھے تو یہ سب یہ ایم این ایز وغیرہ جب بھاگ گئے جن کا تعلق لاہور سے تھا، لاہور جب لینڈ کرنا تھا. اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ میاں نواز شریف جب گرفتار تھے تو بیگم کلثوم نواز کو تحریک چلانے کے لیے نکلنا پڑا. ان کی گاڑی میں سمیت ان کو اٹھا لیا گیا تھا، یاد ہے آپ کو نا؟ کیونکہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے بالکل یاد ہے، انہوں نے یہ بھی ریمارک دیا تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کو چوڑیاں پہنا دیں آپ. تو پی ایم ایل این جو ہے وہ مزاحمت کی جماعت نہیں ہے، وہ صرف پیپلز پارٹی کے اپنے تضادات ہیں. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ
تیسرے یہ ہے کہ دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں نا عسکری قیادت کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتی، وہ اپنے آپ کو گیم کے اندر رکھنا چاہتی ہیں. جی تو اگر یہ ساری چیزوں کو دیکھیں تو یہ شیخ رشید کوئی غلط نہیں کہتے جب کہتے ہیں کہ یہ جی جو ہے حکومت کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان کو ایسی اپوزیشن ملی ہوئی ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ اے پی سی، اچھا نظامی صاحب ایک منٹ، اے پی سی ضرور ہوگی لیکن آئی ڈاؤٹ اٹ، اے پی سی تو ضرور ہوگی نظامی صاحب. اس کے نتائج کوئی مجھے نہیں نظر آتے نکلتے ہوئے. جی نظامی صاحب، نتائج اس کے ایسے ہی ہیں، کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا 12 آنے، نتائج تو اس کے ایسے ہی نکلیں گے. سوال آپ سے یہ ہے، ابھی آپ نے بڑی زبردست ہسٹری بیان کی ان سیاسی جماعتوں کی، مولانا صاحب کی بھی جماعت کے جو پہلو ہیں وہ بھی بتائے. اب نون لیگ پہ ایک سوال ہے، مزاحمت کی تو علامت وہ کبھی رہے نہیں ہیں، لیکن وہ تازہ لبرل ہوئے ہیں. پہلے وہ دائیں بازو کے تھے، اب وہ بائیں بازو کی طرف کنورٹ ہوئے ہیں. ایک جانب تو وہ اپنے خمیر سے بے وفائی کر رہے ہیں، دوسری جانب یہ جو ان کی تازہ کنورژن ہے، اس کا کیا مطلب، علامت کس کی بنے گی نون لیگ اب؟ نہیں یار، کوئی سمجھوتے کی یا کوئی اور سلسلہ ہوگا؟ یہ کوئی تازہ کنورژن نہیں ہے. اب کافی سال سے میاں نواز شریف جو ہیں انہوں نے پینترا بدلا ہوا تھا، اور وہ یہ تبدیلی جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ یہ 99 میں جب ان کا دوسرا دورہ حکومت ختم ہوا تو وہ آ چکی ہوئی تھی، اور انہوں نے سیفکا کے فورم پہ بھی جانا شروع کر دیا. وہ پاکستان انڈیا کے خوشگوار تعلقات کے داعی بن گئے، جس کو مشرف نے سیبوٹاج کر دیا لاہور پروسیس کے دوران. نہیں تو اس کے بعد پاکستان کا کافی تاریخ بدل جانی تھی، لیکن انہوں نے نہیں ہونے دیا کیونکہ ان کا مشرف صاحب کا بھی اپنا معاملہ تھا. ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب، یہ کورونا کا معاملہ آج 10 اگست ہے اور پاکستان میں جو ہے وہ کاروبار زندگی اب معمول کے مطابق ہونا شروع ہو گیا ہے، خاصی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں. جو ٹورزم ہے، جو ہی اجازت ملی ہے لوگوں کو، تو خاصی رونقیں بھی لوگوں کی بحال ہوئی ہیں. ایک تو حکومت کی یہ ساری کارکردگی کرونا سے جس طرح مقابلہ کیا، اور جو ابھی تک حالات ہیں پاکستان میں، اب 20,000 سے کم ایکٹیو کیسز ہیں اس وقت الحمدللہ. اب پوسٹ کرونا اسٹریٹجی ہے کوئی ہماری معاشی لحاظ سے، کاروباری لحاظ سے؟ یہ دیکھیں، جو کووڈ ہے اس پہ ایک سب سے بڑا کریڈٹ تو ہماری اسٹیک ہولڈرز حکومت کو بھی جاتا ہے، حکومت کو ہی جاتا ہے بلکہ، کہ 113 دنوں کے بعد جو کرونا سے اموات ہیں وہ ڈبل ڈیجٹ سے کم ہو گئی ہیں. یہ پچھلے یعنی سیٹرڈے کے دن غالباً یا سنڈے کے دن آج منڈے 8 افراد ہلاک ہوئے. اور میں اکثر دیکھتا ہوں جو جی ایک گراف ہوتا ہے جو نیو یارک ٹائمز سارے دنیا میں کووڈ کا دیتا ہے، اس میں نقشے پر اگر پاکستان پہ آپ بٹن دبائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ 0.3 پر 100,000 ہے ہمارا ریٹ اب یہ بیماری کیچ کرنے کا. تو یہ بہت مینیمل ہے، اور اس کے مقابلے میں انڈیا کا 8 ہے پر 100,000. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. جی اور اسی لیے حکومت نے یہ کیلکولیٹڈ رسک لیا کہ انہوں نے آج سے بہت سارے شعبے کھول دیے، لیکن ابھی احتیاط لازم ہے کیونکہ ٹھیک ہے. نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، بہت شکریہ آپ کا. پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.